अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमज़ान में अपनी ख़ास रहमतों और बरकतों को समेटने के मौक़े अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके रोज़े, सदका व खैरात, क़ियामुल लैल, तिलावत कुरान, दौरा कुरान सब कबूल फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से इस रमज़ान में राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक़ से हम 22वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। पारा नंबर 22 का पहला रुबा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 62 तक है। सूरतुल अहज़ाब में 4 वाक़यात का ज़िक्र चल रहा है। पहला वाक़या मुँह बोले बेटे के बारे में था कि सुसर अपने मुँह बोले बेटे की मुतल्लिका से यानी उसकी बेवा से निकाह कर सकता है, क्योंकि जो मुँह बोले बेटे होते हैं वो सगे बेटे नहीं होते और ना ही विरासत में से उनको हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा वाक़या जंग अहज़ाब का था और तीसरा वाक़या बनु कुरैज़ा से जंग करने का था। इन तीनों वाक़यात पर हमारी बात हो चुकी है। अब इस पारे का आगाज़ अज़वाज मुतहरात के नानफ़क़े वाले वाक़े से हो रहा है। इस वाक़े का आगाज़ आयत नंबर 28 से हुआ था, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था, आपकी अज़वाज नान नफ़क़े में इज़ाफ़े का मुतालबा कर रही हैं। आप इनसे कहिए, अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत की तलबगार हो तो जान लो कि तुम में से जो नेक है अल्लाह ने उनके लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। इसी तरह अगर तुम में से कोई सरी फहाशी करेगा तो उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये करना बहुत ही आसान है। इन आयात के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियाँ थीं, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से अभी निकाह नहीं हुआ था। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मररतैनि व अतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी, उसको हम दोहरा अजर देंगे और हमने उसके लिए रिज़्क़े करीम तैयार कर रखा है। नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़ुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। यहाँ अज़वाज मुतहरात से कहकर हम सब मुसलमान औरतों से कहा जा रहा है कि जब गैर महरम मर्द से बात करो तो अपनी आवाज़ में लोच ना रखो, ताकि मर्द गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाए। यानी तुम्हारी नीयत माना गलत नहीं है, लेकिन मर्द की नीयत तो ख़राब हो सकती है ना। लिहाजा औरत जो है वो दीन की तालीम दे सकती है। अज़वाज मुतहरात के बाद भी ख़वातीन दीन की तालीम दिया करती थी। सिर्फ़ ये कहा जा रहा है कि औरत मर्दों से बात तो कर सकती है, लेकिन आवाज़ और लहजा जो है वो नरम ना हो।
اب بتایا جا رہا ہے کہ عورت کا اصل جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جہالیت کی سی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ تبرج کے معنی ہوتے ہیں نمایاں کرنا، کھل کر سامنے آنا، لہٰذا اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو نہ دکھایا جائے، دوسرا یہ کہ اپنے لباس اور زیور کی جو شان ہے وہ دوسروں کے سامنے نمایاں نہ کی جائے، غیر محرم کے سامنے، اور تیسرا یہ کہ عورت اپنی چال ڈھال اور چٹک پٹک سے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت یعنی نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یہاں اہل بیت سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، لیکن یہ سب احکامات ہم سب کے لیے ہیں، اور ان کی ازواج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو مثالی ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے، کیونکہ تم قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ ہو، لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف ہے اور باخبر ہے، یعنی تمہارے گھروں میں وحی اترتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن عورتوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بالیقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے وہ جھکنے والے ہیں، یا مردوں کا بھی ذکر ہے، دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، صدقہ دینے والے ہیں، یعنی عورتیں بھی اور مرد بھی، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، ہمیں دیکھنا چاہیے ان میں سے کون کون سی صفات جو ہیں وہ ہمارے اندر ہیں اور کون سی نہیں ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے اندر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے۔ ان سب صفات کا ذکر کر کے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ مرد اور عورت کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، لیکن یہ صفات اگر دونوں میں یکساں ہوں تو اجر بھی برابر ملے گا۔ اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے نازل ہونے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ سے شادی کرنے پر رضامند ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، ان کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے جواب دیا تھا جب یہ رشتہ آیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انا خیر منہ نسبا، کہ میں ان سے نسب میں بہتر ہوں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فوراً مان گئیں اور ان کے گھر والے جو ہیں وہ بھی رضامند ہو گئے تھے۔
اے نبی، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، یعنی حضرت زید بن حارثہ سے، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو بات یعنی جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ زید بن حارثہ جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے تو پھر آپ ان کی بیوی یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ لوگ بہت فتنہ کھڑا کریں گے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید بن حارثہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو اور اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، مراد حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا تم سے نکاح کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوا کرتی تھیں کہ میرا نکاح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کر دیا، جبکہ باقی جو ازواج ہیں ان کا نکاح زمین پر ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح کیوں آسمانوں کے اوپر ہوا تھا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں جو کہ زمانہ جہالیت کی رسومات میں سے تھا کہ منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ جو بیویاں ہوتی تھیں ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے سسر، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کرنا فرض تھا، حالانکہ باقی لوگوں کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ مباح ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کرام کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری رسول ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، یعنی اللہ کی رحمت سے ہدایت کی توفیق مل جائے۔ اور مومنوں پر اللہ بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، یعنی جنتی جو ہیں انہیں سلام کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے لیے سلام بھیجیں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، دیگر جنتی بھی انہیں سلام کہیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہدایت تھے اور بہترین نمونہ تھے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے
کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، یعنی درگزر کرو ان کی باتوں کو اہمیت نہ دو، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ کہا جاتا ہے اسی زمانے میں طلاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو بیچ میں یہ ایک آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ بال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یعنی اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہوگی، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، یعنی کوئی تحفہ دے کر اسے کہا جا رہا ہے رخصت کرو۔ اور اگر حق بیر مقرر ہو گیا تھا تو پھر آدھا حق بیر دینے کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہو، اور اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پابندی نہیں تھی کہ 4 شادیاں کریں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور 40 سال کی تھیں، وہ بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ازواج جو ہے وہ بیوہ تھیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری تھیں۔ کہا جا رہا ہے یہ رعایت خالصتاً صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ صرف 4 شادیاں کریں گے ایٹ اے ٹائم۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو تو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم ہے اور اللہ حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی پھر چلے جاؤ اپنے گھروں میں، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، یعنی ساری رات بیٹھے نہ رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے، یعنی حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ حجاب کا پہلا حکم ہے۔ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اب پردے کے بارے میں آخری حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں یعنی مدینہ میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیزاری کا اظہار ہے۔ یہ سب اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی شریعت قائم کرنے کے لیے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 22 کا پہلا ربع سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 62 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ آیت نمبر 31 اور 32، عورتیں ضرورت کے وقت مردوں سے بات کر سکتی ہیں لیکن آواز میں اور لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مردوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز میں لوچ نہ رکھے تاکہ مرد غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ آیت نمبر 33، عورتوں کو زبان جہالیت والی سج دھج کر کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آیت نمبر 35، ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے جن میں یہ صفات ہوں، یعنی وہ اطاعت گزار ہوں، راست باز ہوں، صابر ہوں، عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، صدقہ دینے والے ہوں، روزہ رکھنے والے ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں۔ آیت نمبر 36 اور 37، ہمیں ہر معاملے کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ آیت نمبر 38، ہمیں بھی زبان جہالیت کی رسوم کو ختم کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 46، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عملی نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں روشن چراغ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا تھا۔ آیت نمبر 49، رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو عدت نہیں ہوگی اور اگر حق مہر مقرر ہو گیا تھا تو وہ پھر آدھا دینا ہوگا اور اگر نہیں ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 53، ہمیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 56، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہمیں بھی کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آیت نمبر 59، پردے کے بارے میں آخری اور حتمی فیصلہ آ رہا ہے اس آیت میں۔ اس حکم کے مطابق عورتوں کو چاہیے کہ وہ جب گھر سے نکلے یا غیر محرم کے سامنے جائیں تو گھونگھٹ نکال لیا کریں، یعنی نقاب لے لیا کریں۔
تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ مومن عزت دار عورتیں ہیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔